अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। ओहो! आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। ज़हरीला साँप, गद्दार वतन, मुल्क का दुश्मन, फ़ौज का दुश्मन, सीआईए, रॉ, मोसाद का एजेंट, सिर्फ़ रशियन, चाइनीज़ और फ्रेंच इंटेलिजेंस बच गई है, जो मुझे यहाँ पे वज़ीफ़ा नहीं दे रहे, और ये सब बाकी तो मुझे यहाँ पे पाल रहे हैं। ये कैंपेन इतना ज़ोर क्यों पकड़ रही है? इस हवाले से क्या मीटिंग्स हो रही हैं? इसमें आप सबका क्या कसूर है? इसकी कुछ तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस सवाल की तरफ चलना चाहता हूँ कि क्या इमरान खान, शरीफ ज़रदारी, आसिम रजीम के दरमियान में वाक़ई कोई सीरियस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका एक राउंड चंद दिन पहले हुआ था और जिसका दूसरा राउंड 2 जनवरी 2025 को होना है? और अगर हैं तो उसकी क्या हकीकत है? इस हवाले से मैं बहुत सी एविडेंस, छोटी-मोटी एविडेंस आपके सामने रखूँगा, और फिर मैं चाहूँगा कि आप भी अपना माइंड एक्सरसाइज़ करें और एक असेसमेंट करें कि आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, तो क्या ये किसी डायरेक्शन में जा पाएँगे? क्या हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और शरीफ ज़रदारी, आसिम रजीम के दरमियान माना-ख़ेज़ सब्सटैंशियल मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र आ रहा है? मैं इसका बिलवास्ता इनडायरेक्ट तरीके से एक जवाब और एक एविडेंस आपके सामने रखता हूँ, और वो एविडेंस ये है कि अब से कोई बहुत घंटे पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने तोशा खाना केस 2 की जो समाअत अटेंड की, इमरान खान से उनकी वहाँ मुलाकात हुई अडयाला जेल में, और उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने एक प्रेस टॉक की। अब से कुछ 4-5 घंटे पहले, आपके कहें कि ये प्रेस टॉक जो है 4 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यूट्यूब का जो उनका ऑफ़िशियल चैनल है, वहाँ पे इसे अपलोड किया गया, और ये कुछ 7-8 मिनट की है। इसको जाके आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको कई दफ़ा बहुत गौर से देखा, सुना है, और मैं इसकी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो अलीमा खान साहिबा ने उठाए हैं इमरान खान के बिहाफ़ पे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने कही कि ये तोशाखाना 2 केस की हियरिंग थी। ज़हन में ये भी रखिए कि इसमें 118 गिफ्ट आइटम्स जो हैं, वो प्रोसिक्यूशन की साइड ने जज अर्जुमन साहब के सामने रखे हैं, जिसमें वो हार, नेकलेस वगैरह भी हैं, जिसके बारे में ये दावा है कि ये दिए थे सऊदीज़ ने, किसी ने दिए थे, लेकिन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम जो हैं बीबी, उन्होंने ये अपने पास रख लिए और उनको जमा नहीं करवाए, और ये इसकी गैर कानूनी हैसियत है। इसकी वैसे हैसियत कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारा का सारा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ इमरान खान को मसलसल जेल में रखने के लिए ये केसेस जो हैं बनाए गए हैं। इनकी कोई हैसियत वैसियत जो है इन केसेस की बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही फिस्टी किस्म का सारा मामला है। लेकिन यहाँ अब इस वक्त सिचुएशन ये है ही नहीं कि इन केसेस में कुछ है या नहीं है। अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि जिस तरह से के तोशा खाने 1 केस था, ये उसी तरह से ये तोशा खाना 2 केस है। अच्छा, एक सेपरेट टॉक जो है वो फैसल चौधरी साहब ने, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो भी गाड़ी में एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हैं, वो भी खासा मज़े का इंटरव्यू है देखने वाला। उसमें फैसल चौधरी बड़ी बेज़ारी से कहते हैं कि पता नहीं कितने केसेस इन्होंने बनाए हैं तोशा खाने के, तोशा खाना 1, 2, 3, 4 दफ़ा ये केस जो है ये बना चुके हैं। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि उसका भी फैसला हाई कोर्ट में हुआ था तोशा खाने 1 का, इसका भी लगता है हाई कोर्ट पे होगा। इसका मतलब है कि अभी तोशा खाना की जो है हियरिंग शुरू ही नहीं हुई ठीक तरह से, तो अलीमा खान जो है वो पहले ही माइंड बना चुकी हैं कि इसका फैसला जो है इन्होंने इसी किस्म का करना है। लेकिन साथ ही उन्होंने फिर एक थोड़ा-सा, उन्होंने एक डिफरेंट टोन में ये कहा कि इसके अलावा भी एक केस है, और वो है अल-कादर ट्रस्ट का केस, जो एक फलाही इदारा था, और हम सुनते थे कि पिछले हफ्ते में उसका फ़ैसला आ जाना है। आपको याद होगा कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने उस हवाले से एक प्रेस टॉक की थी, जिसमें उन्होंने बड़े एतमाद का और अज़म का मुज़ाहरा किया था कि इस केस में कुछ भी नहीं है, और अगर जज साहब वाक़ई फ़ैसला करें खुद से अपने माइंड एक्सरसाइज़ करके, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें एक्विटल कर सकते हैं, एक्सोनरेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आया, और आपने बहुत चहमगोइयाँ सुनी होंगी कि उसके रिज़ल्ट ना आने की एक वजह ये भी है कि ये पहले शरीफ ज़रदारी, आसिम रजीम, ये ख़ास मैंने कॉम्प्लेक्स एक टर्म निकाली हुई है बिकॉज़ उसमें तीनों साइड्स कवर हो जाती हैं इसकी। तो शरीफ ज़रदारी, आसिम रजीम जो हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले हम हाई कोर्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो मुकम्मल कर लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, लाहौर हाई कोर्ट पे, ताकि ये ना हो कि इमरान खान की अपील जब वहाँ पे जाए तोशाखाने के हवाले से या अल-कादर के हवाले से, तो वहाँ से इमरान खान को रिलीफ़ मिल जाए, जैसे कि पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिलती रही। और उसका हल ये निकाला गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4-5 नए जज आएँगे, लाहौर हाई कोर्ट में मेरा ख़्याल है 12 नए जज आएँगे, और वही जज लगाए जा रहे हैं जिनके वालिदैन भी शरीफ ख़ानदान की खिदमत जो है वो करते रहे हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि इसका फ़ैसला आया नहीं है, इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए था। अब हम सुन रहे हैं कि इसका फ़ैसला जो है वो 6 जनवरी को आएगा, और वो भी मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंट्रोल भी जो है, उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ इसलिए नहीं मिलेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैला दिया जाएगा, उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा।
اب اس موقع پہ میں پہلے صرف علیمہ خان صاحبہ کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں کچھ سوال بھی اٹھانا چاہتا ہوں، کچھ انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے اوپر مئی 9 اور 26 نومبر کے حوالے سے کیسز ہیں، اندازہ لگائیں۔ مئی 9 کا انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مئی 9 تو انہوں نے ہی کیا جنہوں نے CCTV فوٹیج جو ہے وہ گم کر دی، اور عمران خان یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کے بعض لیڈروں نے تحریک انصاف سے اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا تو ان کے اوپر مئی 9 کے کیسز ختم ہو گئے۔ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مئی 9 کا جو پورا واقعہ ہے اس کا مقصد عمران خان اور تحریک انصاف کو کچلنا یا کرش کرنے کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا وہ کرنا تھا۔ پھر 26 نومبر کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ 26 نومبر کو تو میں اور بھی وہاں موجود تھی، میری بہن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہ آئی ہوئی تھی، میری نیس بھی 16 سال کی، تو ہم وہ کوئی سنائپرز کے ساتھ فوج سے وہاں پہ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہم گولیاں کھاتے۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم پہ یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ ہم نے آ کے بلوا کیا، ہم نے وہاں فساد کیا، یہ دہشت گردی کی، ہم کہاں اس کیپیسٹی میں تھے دہشت گردی کرتے، ہم کوئی سنائپرز کے ساتھ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے انتہائی معزز جو DG ISPR ہیں وہ 48 گھنٹے پہلے بہت کیٹیگوریکلی طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ لا انفورسمنٹ آرمی تو ماشاءاللہ صرف ریڈ زون کے لیے تھی، وہاں تھی ہی نہیں سرے سے، اور لا انفورسمنٹ والے جو ہیں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اور DG ISPR کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو مظاہرین تھے وہ خود ہی اپنا اسلحہ لے کے آئے تھے، خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں ماری، اپنے آپ کو گولیاں مارتے وہ ڈر گئے، پھر ڈر کے وہاں سے دوڑ گئے، اور پولیس کے پاس تو کوئی اسلحہ جو ہے وہ تھا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ لوگ اور بہت سے اور لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ ایسی ویڈیوز نکال کے پلیس کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے گولی کا اور مشین گن کا، سب مشین گن کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اب اس موقع پہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی جیل کاٹ چکا ہوں، میں اپنے کیسز کو فیس کروں گا، میں کیوں کوئی ایسی ڈیل کروں جس کے نتیجے میں بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ میں چلا جاؤں، مجھے اس کی کیا چٹی پڑی ہے جب میرے کیسز ختم ہو رہے ہیں، میں ان کو لڑ کے ختم کر سکتا ہوں، میں نے 15 مہینے کی جیل بھی جو ہے میں نے کاٹ لیا۔ اب یہاں سے میرا تھوڑا سا انالیسس شروع ہوتا ہے، اور اسی قسم کی باتیں جو ہے فیصل چودھری نے بھی کی۔ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، جو گاڑی کا ان کا بہت ہی مزاحیہ قسم کا انٹرویو ہے، ایک رپورٹر کے ساتھ بڑی بیزاری کا انٹرویو لگتا ہے، رپورٹر زبردستی ان کی گاڑی میں کہیں لد گیا اور ان سے پوچھتا چلا جا رہا ہے، اور فیصل چودھری انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ جی سول ڈس اوبیڈینس کا، مذاکرات کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مذاکرات ہوں گے۔ اب مذاکرات جو ہے وہ 2 جنوری کو اس کی سیکنڈ میٹنگ جو ہے مذاکرات کی ہونی ہے PMLN PPP کے ساتھ۔ پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ کی سول ڈس اوبیڈینس کا کیا ہوگا؟ تو فیصل چودھری کہتے ہیں بس وہ بھی چل رہی ہے۔ اچھا، وہ رپورٹر بڑی حیرت کا اظہار کرتا ہے چل رہی ہے تو نظر نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ چل رہی ہے، وہ تو ظاہر عمران خان نے کہہ دیا تو وہ بھی چل رہی ہے۔ اب آپ اس کی تھوڑی سی اس کی انالیسس کی سائڈ کے اوپر آ جائیں۔ کسی بھی چیز کے آپٹکس ہوتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف اور شریف زرداری عاصم رجیم میں، جس میں ایک راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا اور سیکنڈ راؤنڈ اس کا جو ہے وہ ہونا ہے 2 جنوری 2025 میں، اور 2 جنوری 2025 ہی کو توشہ خانے 2 کیس کی سیکنڈ ہیئرنگ بھی ہونی ہے۔ مجھے کیا آپ کو کوئی آپٹکس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مذاکرات کے میننگ فل ہونے کے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے بالکل بھی آپٹکس۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس میں مجھے تھوڑا سا شک یہ ہے کہ وہ جو آفر جنرل صاحبان نے کی عمران خان کو کہ آپ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں، اس کی مزید ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے صرف عمران خان کے ریفرنس سے یہ سنا ہے کہ اس قسم کی ایک آفر کی گئی تھی۔ کیا وہ آفر محض اتنی ہی تھی کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں ہاؤس اریسٹ میں، یا اس آفر کے اندر کچھ اور چیزیں بھی تھیں کہ بھی آپ کے کیسز ختم کر دیں گے، آپ ایک دفعہ ذرا یہاں سے نکلیں، آپٹکس کو امپروو کریں، پولرائزیشن کم کریں، ہمیں کو تھوڑی سی اسپیس دیں، اس کے بعد ہم آپ کی باقی چیزیں بھی ٹھیک کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک آفر تھی۔ اس آفر کے بعد چونکہ ہمارے چیف ایک اسکیزوفرینک پیرانوائڈ اسکیزوفرینک ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کا موڈ بہت آف ہو گیا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا میں تحلیل سی ہو گئی ہے، بیکاز مجھے اس سٹیج کے اوپر کوئی ایسا ماحول اور آپٹکس نظر نہیں آ رہے مذاکرات کے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، بیکاز 3 دن کے بعد اس کا سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے، اور یہ کہاں چلے گا، اور عمران خان نے اس مذاکرات کی جو لمٹ ہے اس کو 31 جنوری 2025 تک انہوں نے اسے ایکسٹینڈ کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی علیمہ خان صاحبہ نے دہرائی، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہمارے تو بڑے سمپل 2 مطالبات ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، اور ہمارے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، تو پھر مذاکرات آگے چلیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر یا کل صبح پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسری لیڈرشپ ہے
جس میں جو بہت سے لیڈر ہیں جیسے عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، گوہر ایوب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کر کے ہمیں کوئی آگاہی دیں، کیونکہ اس وقت کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ تاہم آج جب اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان پیش ہوئے، بشرا بی بی بھی وہاں پیش ہوئیں، تو وہاں وکلا تھے، وہاں فیصل چودھری بھی تھے اور بھی وکیل تھے، وہاں سلمان اکرم راجہ بھی تھے اور بیرسٹر گوہر علی خان بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ دونوں ہی سائڈز کے لیے یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسے پولیٹیکل سائنس میں اسے کہتے ہیں ڈرفٹ، کہ جب دونوں سائڈز یہ سوچتی ہیں کہ ہم ابھی فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے انٹرسٹ بہتر سرو ہوں گے، ہمیں آگے جا کے زیادہ بہتر ڈیل مل سکے گی، آگے ڈیل ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ایک ڈرفٹ کی سچویشن ہے۔ دونوں ہی سائڈز جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکال پا رہی۔ گزشتہ 24-36 گھنٹے میں عمر کیا کہتے ہیں ان کو، اپالوجیز، جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جیو نیوز کی، دی نیوز کے، جو آج کل ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، جنرل صاحبان والی ٹیم سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، عمر چیمہ صاحب، اور نون لیگ کے ساتھ ان کے خاص قسم کے تعلقات ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے پچھلے 24-36 گھنٹے کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کوٹ ٹویٹ کیا نجم سیٹھی صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک اپنی ویڈیو میں ایک یبڑی ماری عائشہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ چلا تھا سم اور زیادہ، یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ منموہن سنگھ نے خود سے ان کو کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ نے کو نواز شریف صاحب کی پالیسیز بڑی پسند تھیں، وہ نواز شریف صاحب کی جو اکنامک لبرلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز تھیں 1990 کی، جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے، اس سے ہندوستان کے مرحوم منموہن سنگھ، جن کی رحلت ہو گئی ہے تھرسڈے کے دن اور جن کو کریمیٹ کر دیا گیا ہے سنڈے کو، وہ نواز شریف صاحب کی پالیسی سے بڑے متاثر تھے، اور ایک طرح سے نجم سیٹھی صاحب نے کہا تو نہیں ایگزیکٹلی ان ورڈز میں، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی منموہن سنگھ نے ہندوستان کے اندر انتہائی کامیابی سے کیا، اس کی ساری انسپریشن در حقیقت انہوں نے نواز شریف صاحب سے لی تھی۔ اچھا، اب یہ تو خیر اس پہ لوگ بڑی بحث کر چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کی لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر بڑی کلاس لی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب نے بھی کیا۔ عمر چیمہ صاحب نے اپنے کوٹ ٹویٹ میں بہت زیادہ لائلٹی اور وفاداری دکھائی نواز شریف صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے ویژنری لیڈر ہیں، یہی انہوں نے ایگزیکٹلی لکھا، انہوں نے کہا ویژنری لیڈر ہیں، بہت بڑا ویژن تھا ان کا، ویژنری لیڈر تھے، انہوں نے موٹر ویز اور سڑکیں بنائیں اور ایک اسٹرکچرل پورا انہوں نے اسٹیبلش کر دیا، اور پھر ہندوستان سے وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کی فوج آنے والے وقتوں میں ریگریٹ کرے گی کہ اتنا بڑا جو امپورٹنٹ ویژنری لیڈر تھا اس کا پاکستان کی فوج نے راستہ روکا۔ اب نواز شریف صاحب کا کیا ویژن تھا، وہ کیا نہیں تھا، فوج ریگریٹ کرے گی، میں ذرا تھوڑا سا اس ایک چیز کے اوپر آنا چاہتا ہوں، نیرو چیز کے اوپر، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جس طرف عمر چیمہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات امپروو کرنے کی بہت سی اپرچونٹیز پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کو ملی۔ ارلی 1990s میں جب کشمیر کی صورتحال سے نرسمہا راؤ کی حکومت بہت زیادہ پریشان تھی، اور انہوں نے ایک مشہور ٹرم کہی تھی کہ اسکائی از دا لمٹ ان ٹرمز آف کنسیشن، یا ڈائلاگ کے لیے ہم ہر قسم کی کنسیشن کرنے کے لیے کشمیر کے اوپر تیار ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس موقع کو سنچ نہ کر سکی کسی ڈیل کی شکل میں، اور ان کا ایک خیال تھا کہ ہمیں اس سے زیادہ بہتر ڈیل جو ہے مل جائے گی، ہندوستان بہت پریشان۔ دوسری جو اپرچونٹی تھی وہ تھی جب نیوکلیئر ایکسپلوژنس کے بعد ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہندوستان نے بڑا ارسپانسبل ایکٹ کیا ہے، وہ بیسیکلی پاکستان پہ اتنا پریشر نہیں تھا جتنا ہندوستان پہ تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی آن این انڈین انیشیٹو، یہ پاکستانی انیشیٹو نہیں تھا، کریڈٹ اس کا نواز شریف صاحب نے بہت لیا، وہ لاہور تشریف لائے تھے، مینار پاکستان کے باہر وہ گئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی ایگزسٹنس کو بی جے پی نے ری افرم کیا تھا۔ وہ در حقیقت ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی پاکستان کے جی ایچ کیو کے لیے، نواز شریف کو اس کا صحرا ضرور جاتا ہے، لیکن اس کو بھی جی ایچ کیو نے سنچ نہیں کیا، الٹا کارگل کی ہم نے تیاری ویاری کر لی۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد جب دنیا کا پورا ماحول جو ہے اس کے آپٹکس اور ڈائنامکس، پاور ڈائنامکس چینج ہو گئے، تو اگلے چند برسوں میں ہمارے پاس یہ اپرچونٹی تھی، اگر ہم یہ ریئلائز کرتے کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں اور ہمیں ہندوستان کو انگیج کر لینا چاہیے، اور کشمیر اور باقی تمام ایشوز پہ ہمیں کوئی ڈیل کر لینی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوئی، الٹا ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے 2008 میں ہم نے ممبئی کی دہشت گردی کر دی، جس میں 250 لوگ ہم نے ہندوستان کے سب سے بڑے کمرشل سینٹر میں مار دیے، اینڈ ریسٹ از ہنکی ڈوری۔ لیکن اس کے بعد ایک اپرچونٹی پھر آتی ہے، اور اس لحاظ سے عمر چیمہ کی اس بات میں وزن ہے، وہ ہے جب 2015 کے دسمبر میں نریندر مودی جو ہیں
وہ لاہور میں نواز شریف کے گھر کی مریم کی بیٹی کی شادی کے اندر وہ تشریف لاتے ہیں. وہ آف کورس ایک بڑا زبردست ان کا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کو انگیج کرنے کا. لیکن اس کے بعد 2016 کے پہلے اس کے 5-6 دن کے بعد پٹھان کوٹ کی دہشت گردی ہو جاتی ہے ہندوستان کے ایئر فورس کا جو بیس ہے. اور اس کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں کبھی بھی اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آتی. یہ ساری لمبی جو میں نے تمہید باندھی اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کی GHQ جو ہے اس کو ڈیل کٹ نہیں کرنا آتا. دس از واٹ مائی پوائنٹ از. بہت ان کو اپرچونیٹیز ملی. اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ آج پاکستان کی فوج کے اوپر بھی شریف خاندان ہی کا قبضہ ہو گیا ہے. اس حقیقت کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے؟ آپ اس کو صرف فوج اور جنرل عاصم منیر نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ ذرا احتیاط سے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے جنرل عاصم منیر کی تھنکنگ اور ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ. اور جنرل عاصم منیر شریف خاندان کے انٹرسٹ کو پریزرو کرتے ہوئے پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان کی 77 برس کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی خاندان, وہ بھی بزنس مین ٹریڈرز کا خاندان جو ہے, اس کو پاکستان کی فوج کے ٹاپ پہ اس قسم کا کنٹرول یا ریلیشن شپ حاصل ہو جائے. اس کی اگزامپلز یہ بہت دیتے ہیں چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہر وقت. ابھی میں دیکھ رہا ہوں 3-4-5 دن پہلے کہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے کسی کو لمبا چوڑا کسی PMLN کے کسی بلاگر کو انہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ دیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جنرل ندیم اعجاز یا ندیم کون سے تھے, اعجاز ندیم یا ندیم اعجاز جو ہیں, انہوں نے ہمیں بڑا ٹارچر کیا. اور بہت سے انہوں نے PMLN کے لیڈرز کے ان میں نام گنوائے کہ ہمیں لاہور کے کسی تھانے میں ہاتھوں کو باندھ کے ہمیں مارا کرتے تھے, ہم پہ بہت زیادہ جو ہے تشدد جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اچھا ذرا اندازہ لگائیں وہ کس زمانے کی بات سنا رہے ہیں, بیکاز یہ سارے کے سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب ابھی نواز شریف صاحب دسمبر 2020 میں مشرف کے ساتھ اپنی ڈیل کٹ کر کے سعودی عرب کے سرور پیلس میں نہیں گئے تھے. جب ایک دفعہ شریف خاندان دسمبر 2020 میں اپنی ڈیل کٹ کر کے تھرو امریکنز, لیبنیز اینڈ سعودیز پاکستان سے چلا گیا, تو اس کے بعد تو PMLN کے لیڈرز کے اوپر تشدد کا تمام پروسیس ختم ہو گیا. یہ تشدد کا سارا پروسیس تو اتنی دیر میں تھا جب شریف خاندان جیل میں تھا, نواز شریف جیل میں تھے اور یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے. اس کے بعد تو چیزیں ہنکی ڈوری ہو گئیں. اس کے بعد ایک نئی پالیٹکس شروع ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سعد رفیق صاحب 2024 میں سن 2000 کی بات کر رہے ہیں, یعنی 24 سال پہلے اس وقت کے ملٹری رجیم نے PMLN کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا وہ قصے خواجہ سعد رفیق سنا رہے ہیں, جبکہ گزشتہ 30 مہینوں کے اندر ہزاروں لوگوں کے اوپر خوفناک تشدد کیا گیا جس کی کوئی اگزامپل ہی نہیں ہے کہ PMLN کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہو. ہزاروں گھروں کے دروازے توڑے گئے, لوگوں پہ الٹیمیٹلی آپ نے گولیاں چلا دیں, ان کو بیریکیڈ کر کے آپ نے سنائپر فائر کیا, آپ نے سینکڑوں لوگوں کو گولی مار دی, لاشیں آپ نے گم کر دیں. خواجہ سعد رفیق ان تمام چیزوں پہ چپ ہیں, وہ پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ پرانی کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کیوں سناتے ہیں؟ یہ بار بار لوگوں کو اور اپنے ووٹر بیس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فوج ایک الگ چیز ہے اور ہم ایک الگ چیز ہیں, اور ہم نے بھی فوج کا جبر جو ہے وہ سہا ہے. اصل حقیقت کیا ہے کہ اس وقت انہیں فوج کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ایک ڈسپروپورشنیٹ کنٹرول اور انفلوئنس حاصل ہے, جس چیز کو یہ تمام لوگ جو میڈیا کے اندر ہیں اس وقت شریف زرداری خاندان سے الائنڈ, یہ اس چیز کو کنفیوز کرتے ہیں, یہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. اور عمر چیمہ صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں سے بھی یہ تاثر نکلتا ہے جیسے اس وقت فوج اور شریف خاندان کوئی الگ قسم کی چیزیں ہیں اور دونوں کے ایک انٹرسٹ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شریف خاندان کو فوج کے اوپر اس وقت ایک کنٹرول اور انفلوئنس جو ہے حاصل ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اسی حوالے سے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی اب سے بہت گھنٹے پہلے. کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی ٹویٹر کے اوپر, ڈاکٹر اسرار احمد کی, جو بہت مشہور تھے تو میڈیکل ڈاکٹر, لیکن اس کے بعد میں وہ ایک مذہبی مبلغ بن گئے, ایک ریلیجس اسکالر بن گئے, اور اس کے حوالے سے وہ اپنی لیکچرز دیتے رہے اور بہت اچھا بولتے بھی تھے. تو ڈاکٹر اسرار احمد, ان کی بہت برس پہلے رحلت ہو چکی. ان کا ایک انٹرویو کے چند منٹ کا کسی نے ٹویٹ کیا اور میں نے یا یوٹیوب پہ کسی نے شیئر کیا حال ہی میں نے اسے ٹویٹ کر کے ایک سوال پوچھا, بیکاز اس کے اندر ایک بہت ہی, ویسے اس کا سارا کانٹیکس نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ کیسے نواز شریف صاحب اور ان کے سارے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کو ملے. ڈاکٹر اسرار چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ماڈرنسٹک قسم کا اسلامی نظام قائم کریں جس میں کورٹس کا بھی رول ہو, سپریم کورٹ کو بھی رول ہو, وہ ساری ڈسکشن اس تناظر میں. لیکن اس کے درمیان میں ایک چند سیکنڈ کا جملہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ ریفارمز نہیں کریں گے
تو پاکستان کی تمام تر سوورینٹی اور اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، آزادی ہی پریکٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم ہندوستان کے کنٹرول اور بالادستی کے اندر ایک لمیٹڈ قسم کی نیپال کے سائز سے بڑے سائز کا ہمارا نیپال ہوگا۔ یعنی پتہ نہیں کب ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کی، میرے خیال ہے کم از کم 10-12 سال پہلے کی وہ مجھے لگ رہا ہے ویڈیو ہے، بہت پرانی ویڈیو ہے، اور اس وقت مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا اس قسم کا ویژن تھا۔ بٹ isn't this really exactly جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر سوورینٹی ختم ہو چکی ہے، اس کی تمام تر انڈیپینڈنٹ حیثیت اور ڈیسیجن میکنگ ختم ہو چکی ہے، اور امریکہ اور ہندوستان کے ڈیزائن کے اندر پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے نارتھ میں ایک لارجر نیپال کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، یا ایک بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک ایسی ریاست جس کو اب ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے اوپر بھی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے ایک آرٹیفیشلی طور پہ کریٹڈ جھگڑا جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ پک اپ کر لیا، جس کی میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بہت ہی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ انالیسس رکھا تھا کہ کیسے اس افغانستان اور افغان طالبان جن کی خاطر ہم نے 20 سال امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، اب ان کو ہم نے فارملی اپنا دشمن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ چونکہ مغرب کے حلیف ہندوستان کے ساتھ اس کو آنکھیں دکھانے کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے اور کیپیسٹی بھی ہماری نہیں ہے، اور ہمیں ایک دشمن چاہیے بھی تاکہ ہم اپنے ڈیفنس بجٹس کو اور اپنے اتنی بڑی فوج کو جسٹیفائی کر سکیں، تو اب ہم نے داڑھیوں والے، مونچھوں کے بغیر داڑھیوں والے اور شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے اینکل سے ایسا دشمن ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ نیوکلیئر جوہری پاکستان کو اس وقت کس قسم کے ملیٹنسی کے اور اسلامسٹ خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں۔ لیکن یہ اتنی سپر جینیس قسم کی تھنکنگ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کے اوپر غور جو ہے وہ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر بڑی سرکاری قسم کی خبریں چھپی ہیں پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، جس میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیسے پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں تباہی مچا دی ہے افغان سائٹ کے اوپر، اور بے تحاشا ان کو نقصان ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ٹھکانے ان کے تباہ کر دیے گئے۔ جس چیز کو یہاں پہ بالکل میں سمجھتا ہوں GHQ کی طرف سے، یا جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی طرف سے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی ماڈرن آرٹلری ہے، نہ ان کے پاس انفینٹری ہے، ان کے پاس تو یہی ریکیٹیک ملیشیاز ہیں جن کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو 20 سال یہاں نہیں ٹکنے دیا، اور لیکن ان کے پاس ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے پاکستان کے حوالے سے، اور وہ ہتھیار ان کے ٹرائبل اور ایتھنک کنٹینیویشن ہے انٹو دی ایریاز ان KP اینڈ انٹو ایریاز ان بلوچستان۔ ذہن میں رکھیے کہ خیبر پختونخوا جس کو اب ہم کہتے ہیں، جس کو انگریز NWFP کا پروونس کہتے تھے، یہ پنجاب کا پارٹ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا، اور پشاور ویلی جو ہے وہ افغانستان کا پارٹ تھا۔ اب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور چھین لیا تھا افغانوں سے 19 سینچری میں، اور بعد میں اس طرح سے یہ برٹش امپائر کو ملا تھا، ادروائز یہ ایریا افغانستان ہی کا تھا۔ دوسری طرف سیکنڈ اینگلو افغان وار میں بلوچستان آدھا جو ہے یہ سارا کا سارا چھینا گیا ہے افغانستان سے۔ یہ میں کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں؟ فار دا ریزن از دس کہ وہ ایتھنک پاپولیشنز بھی ادھر آ گئیں جو افغانستان کا پارٹ تھیں۔ یہی وہ سینسٹیوٹی ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز یہاں پر ایتھنک ٹرائبل ایفیلیشنز اور کنٹینیویشن ہیں پاکستان کے علاقوں میں۔ اگر افغان طالبان ڈٹرمن ہو گئے کہ انہوں نے اس چیز کے ساتھ کھیلنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، لیکن ابھی فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں بالکل سوچ ہی نہیں رہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے بھائی لوگوں کے اپنے سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں، ایگزیکٹلی کس دن وہ تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن چند دن پہلے ایک بڑی ہائی لیول قسم کی میٹنگ ہوئی ہے اس ناچیز کے حوالے سے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس ناچیز کا ہر صورت جو ہے وہ راستہ روکنا ہے، بیکاز یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک سانپ ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو میں نے اپنے سورس سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کہتا ہے ایک تو بڑے صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، اور ایک بہت ہی طاقتور قسم کی بڑی اہم خاتون ہے وہ بھی بہت زیادہ ناراض ہیں، تو دونوں کی ناراضگی جو ہے وہ مکس بھی ہو گئی ہے۔ تو پھر لیکن اتنی اہمیت کیوں ہے اس ناچیز کی؟ وہ سورس کا کہنا یہ ہے کہ جو باقی سب لوگ کہتے ہیں ایوی ہویا ایوی ہویا ایوی ہویا، لوگ ان کو دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن آفیسر کلاس اور جو پڑھے لکھی مڈل کلاس ہے وہ ان کا اتنا اثر نہیں لیتی، جبکہ یہ جو زہریلا سانپ ہے، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اب اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے۔ تو ایک ریسرچ ٹیم ہے جو میری پوری زندگی کے اوپر تحقیق کرے گی، مختلف قسم کے فیکٹس نکالے گی۔ اس میٹنگ میں پارٹیسپینٹس نے باسز کو یہ بھی بتایا کہ سر وہ باپ کی جائیداد لوٹنے والا اور عمران خان سے 19 کروڑ روپے والی کہانی جو ہے وہ بک نہیں پا رہی، تو اب نئی کہانیاں جو ہیں وہ نکالنی ہیں،
اور ان کو ہاں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس یوٹیوب کے اوپر آئیں گے اور بڑے پولائٹ طریقے سے، اس طرح سے نہیں کہ لگے کہ دشمن ہے، بڑے پولائٹ طریقے سے مختلف قسم کے سوال اٹھائیں گے، مختلف قسم کی چیزیں رکھیں گے، ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا ویسے مشورہ یہ ہے بھائی لوگوں کو کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اب آپ اگر ایک فلم بھی بنا لیں بڑی خوبصورت سی، میرے کسی رومانس کی، عشق کی، پیڈوفیلیا کی، قتل کر دیا میں نے کسی کا، تو اس کا بھی کوئی یقین نہیں کرنے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کی کوئی کریڈیبلٹی بچی نہیں ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر 3 درجن صحافیوں کے سامنے، جن سب کو حقائق کا پتہ ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بے شرمی سے یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک کے اوپر، خونی چوک کے اوپر کوئی گولی نہیں چلی، وہاں پہ تو کوئی ایمیونیشن تھا ہی نہیں، اور لوگ درجنوں ویڈیوز نکالتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جہاں گولی چلتے ہوئے نظر آتی ہے، تو اب آپ کی کوئی کریڈیبلٹی بچی نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے کر لیں، کچھ ہونا نہیں ہے۔ تھینک یو۔